अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब गए हुए थे, वो अब पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं और बाय द टाइम में भी जब ये वीडियो ऑन एयर जाए तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान पहुँच जाएँ। ये उनका बतौर वज़ीर-ए-आज़म जब दूसरी मरतबा मुंतखब हुए पहला गैर मुल्की दौरा था। और इस दौरे के दौरान कल भी जैसे मैंने ज़िक्र किया था कि एक स्पेशल जो इफ्तार डिनर है, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और जो डेलीगेशन के बाकी अराकीन थे उनके एज़ाज़ में उन्होंने दिया। उसमें बहरीन के जो क्राउन प्रिंस और उनके प्राइम मिनिस्टर वो भी वहाँ पे मौजूद थे। फिर उनकी बाकायदा रात गए ही मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वन ऑन वन मीटिंग हुई। उसके बाद डेलीगेशन लेवल पर टॉक्स हुए और इसका आउटकम क्या है, इसके लिए जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है, तो मैं पहले वो जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो आपके लिए पढ़ देता हूँ और उसके बाद फिर ये ज़िक्र करेंगे कि क्या इस दौरे में वाक़ई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जो उन्होंने हदफ मुकर्रर किया था वो अचीव करने में कामयाब हुए या नहीं हो पाए, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जब मैं ये जॉइंट स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से आपको बरवक्त और मुस्तनद इत्तलात मिल सकें। तो जो मुश्तरका बयान जारी हुआ है, ऊपर फॉर्मेलिटी को छोड़ दें, जिसमें ऑपरेटिंग पैरा है उस पर बात करते हैं, जिसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि सऊदी वली-ए-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मेहमान नवाज़ी पर सऊदी वली-ए-अहद का शुक्रिया अदा किया और दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत का महवर दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन को बढ़ाने के रास्ते तलाश करना था। मुलाकात में पाकिस्तान की मईशत में सऊदी अरब के ताउन को सराहा गया और दोनों ममालिक के दरमियान कारोबार और सरमायाकारी के हवाले से ताउन बढ़ाने के बाहमी अज़्म का इजहार किया गया। अब यहाँ पर ये एक अहम जो ऑपरेटिंग पैरा है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में $5 बिलियन मालियत के नए सऊदी सरमायाकारी पैकेज के पहले फ़ेज़ को जल्द अज़ जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने के अपने अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा की तशवीशनाक सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी की इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने गज़ा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों को रोकने और इंसानी जानी नुकसान को कम करने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर जोर दिया और दोनों रहनुमाओं ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया कि वो इसराइल पर दबाव बढ़ाएं ताकि वो अपने गैर कानूनी इक़दामात से बाज रहें और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी करें। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा तक बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की रसाई की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने सलामती कौंसिल और जनरल असम्बली की मुतल्लका करारदादों के साथ साथ अरब अमन इक़दाम के अमल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया, जिसका मकसद एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम हो के क़याम के लिए एक मुनसिफ़ाना और जामे हल तलाश करना है। दोनों फ़रीक़ैन ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात बिलख़ुसूस जम्मू व कश्मीर के तनाज़े को हल करने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। आखिर में जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो कंक्लूड हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सऊदी वली-ए-अहद को जल्द अज़ जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दी, जिसे वली-ए-अहद ने कबूल कर लिया। ये मुश्तरका बयान था। इसके दो पहलू हैं। एक तो वाज़ेह है कि जो इस दौरे का, एक तो मैं पहले आपको बता दूं कि मकसद पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से क्या था। यकीनी तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान के इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, दो के अपेरेंटली अभी तो सूरत हाल थोड़ी सी आपको बेहतर इसलिए लगती है कि जो एक्सटर्नल जो आपकी जो सेक्टर है वो थोड़ा सा बेहतर आपको लग रहा है, क्योंकि जो आज से कुछ महीने पहले वाली सूरत हाल नहीं है, क्योंकि कम से कम IMF के साथ जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है वो भी सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो ख़तरात हैं वो टल गए हैं, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान को ज़रूरत है अपनी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए। जो ये दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब है, UAE है और चाइना है। तो इस दौरे का जो बुनियादी मकसद था, और कॉम्पोजिशन भी देखें डेलीगेशन की, कि सऊदी अरब को इस बात पर आमादा करना है कि वो पाकिस्तान की इस मुश्किल वक्त में साथ दे। माजी में भी उन्होंने दिया,
صرف تھوڑا سا جو اپروچ ہے وہ بدل گئی ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اس وقت تو امیجیٹلی پاکستان کو ایسا نہیں ہے کہ جو ماضی میں ہم کرتے رہے ہیں کہ $1-2 بلین سعودی عرب کی طرف سے چاہیے ہوتے تھے تاکہ ہم دیوالیہ ہونے سے بچ جائیں. ابھی صورتحال بہتر ہے. جو ابھی پاکستان جو ٹارگٹ کر رہا ہے، جس طرح SIFC کا پلیٹ فارم ہے کہ سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کرے $بلینز کی، کیونکہ جو اگلے 3 سال کی ہماری ایکسٹرنل ریکوائرمنٹس ہیں، کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ $22 سے $25 ارب ہمیں اضافی چاہیے اپنے جو قرض ہیں وہ اتارنے کے لیے، اور پھر جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ہمارا خسارہ ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. تو وہ آپ 2 ہی صورتوں میں کر سکتے ہیں، یا تو آپ کی برآمدات میں اضافہ ہو، جو آبویسلی اوور نائٹ تو نہیں ہو سکتا. دوسرا جو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ کے ملک میں فورن انویسٹمنٹ ہو. اور تیسرا جو آپشن ہے جو ہم ایکسرسائز کر ہی رہے ہیں کہ پھر اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے آپ IMF سے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، یا پھر جو ہمارے دوست ممالک ہیں جو ہم کرتے رہے ہیں کہ ان سے قرضہ لیں. تو پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ قرضہ لینے کے بجائے ان ممالک کو انکریج کیا جائے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. اور اس کے لیے آئی تھنک جو SIFC کا پلیٹ فارم بھی بنایا گیا تھا، اور یہی پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اگر آپ اس مالی سال کے اندر دیکھیں جو ابھی تک پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ صرف $1.5 بلین ہے. 25 کروڑ کا یہ ملک ہے اور ینگ پاپولیشن ہے، اور $1.5 بلین از جسٹ اے پینٹ. یہ کوئی بڑی سرمایہ کاری نہیں ہے. اب اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر ذکر کیا گیا ہے $5 بلین کی سرمایہ کاری کا، کہ پہلے فیز کے اندر سعودی عرب پاکستان میں اس کو انویسٹ کرے گا. اب جو اہم اس کے اندر ایک پہلو ہے کہ دیکھیں جو SIFC کا جب پلیٹ فارم یہ بنا تو اس کے بعد حکومت ظاہر ہے کہ اس کا میعاد پوری ہوگی، پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ آئی ایم شور کہ کوئی بھی جو سرمایہ کار ہے یا جو ہمارے دوست ملک ہیں وہ آبویسلی اس طریقے سے لانگ ٹرم کے لیے تو وہ ڈیل نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے میں اس جو وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ہے، جو کچھ تبصرے ہیں آبویسلی ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو کہ ان کا اپنا اوپینین ہو، وہ پہلے ہی یہ ججمنٹ ڈلیور کر رہے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے اس طریقے سے ناکام ہوا ہے. بٹ آئی لک ایٹ اٹ ڈفرینٹلی کہ اگر SIFC کی وجہ سے یا پچھلے چند ماہ میں کوئی بڑی پروگرس نہیں ہوئی تھی تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ سعودی عرب ہو، UAE ہو یا چین ہو، وہ انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان میں عام انتخابات ہوں، اور جب ایک حکومت آئے جو منتخب ہو کر کے آئے، اور کم از کم ان کو پتہ ہو کہ یہ حکومت کچھ آئندہ چند سالوں کے لیے رہے گی، تو اسی کے ساتھ وہ ڈیل کریں گے. تو اس میں جو امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے، سعودی عرب بالکل پاکستان میں دلچسپی رکھتا ہے سرمایہ کاری کرنے میں، ان کے پاس ایسٹس، ان کے پاس پیسہ بھی ہے اس وقت، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ایسا ٹینجیبل اور سبسٹینٹیو جو پروجیکٹس ہیں انہیں آفر کرنے ہوں گے، کیونکہ اگر ہم آفر کریں گے تو سعودی عرب ڈیفینیٹلی اس میں انویسٹ کرے گا. کیونکہ بطور پرائم منسٹر یہ ان کا پہلا دورہ تھا، اور $5 بلین کی یہ جو بات ہوئی ہے کہ پہلے فیز میں انویسٹ کرے گا سعودی عرب اور جلد از جلد اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، تو اٹ آل ڈیپینڈز آن پاکستان. اس میں ایک تو ایٹ لیسٹ $1 بلین کی جو سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے وہ ریکو دیک کے منصوبے کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ جو سعودی عرب ہے وہ سرمایہ کاری کرے. جو 50% پاکستان کے پاس شیئر ہے ریکو دیک مائنز کے، 25% بلوچستان کے ہیں، باقی وفاقی گورنمنٹ کے ہیں، تو اس میں سے کچھ شیئرز جو ہیں وہ پاکستان سعودی عرب کو بیچنا چاہتا ہے. پھر سعودی آئل ریفائنری کی بھی بات ہو رہی ہے. پھر زراعت کے شعبے میں انڈر دی SIFC پلیٹ فارم پاکستان چاہ رہا ہے کہ سعودی عرب سرمایہ کاری کرے. تو اگر آپ اس مالی سال میں دیکھیں کہ صرف $1.5 بلین کی پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور اگر سم اور دی ادر پاکستان مینج کر لیتا ہے کہ اگلے مالی سال کے اندر ایک ایسے وائبل آپشنز اور ٹینجیبل منصوبے سعودی عرب کے سامنے رکھتا ہے، اور سعودی عرب کی یہ $5 بلین کی سرمایہ کاری آتی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس سے جو پاکستان کی معیشت ہے اس کو کافی حد تک جو بوسٹ ملے گا. اٹ آل ڈیپینڈز کہ ہم جو اپنے کارڈز ہیں وہ کس طریقے سے کھیلتے ہیں. تو اس لیے اس دورے کو اس طریقے سے دیکھنا جی کمپلیٹلی وہ ناکام ہو گیا ہے یا کوئی نئی کمٹمنٹ نہیں آئی، تو آئی ڈونٹ لک ایٹ اٹ فرام دس پرسپیکٹو. میں پہلے بھی جیسے ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں کیونکہ سیاسی طور پر اتنے تقسیم ہو گئے ہیں کہ ہم ہر ایشو کو اس لینس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جو پرسپیکٹو ہے وہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. اس میں جو امپورٹنٹ ایک اور فیکٹر ہے کہ جو میری بھی اطلاع ہے کہ ایک لانگ اوور ڈیو ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جو پاکستان کا دورہ کرنا ہے، وہ پہلے بھی انہوں نے کرنا تھا، مختلف وجوہات کی بنا پر جو پولیٹیکل انسرٹنٹی تھی وہ نہیں ہوا. اب اس دورے میں جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر ذکر ہے کہ دعوت دی ہے شہباز شریف نے، اور جو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہیں
انہوں نے جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی حامی بھری ہے. جو میری اطلاع ہے کہ یہ دورہ ڈیفینیٹلی بہت جلد ہوگا، اور اس میں پھر جو پروگرس ہوگی پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ان باقی دنوں میں، تو اس میں ہوم ورک ہوگا، اور پھر سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کریں گے. دوسرا اس میں جو پاکستان کے پرسپیکٹو سے ایک اور جو ذکر ہے، آبویسلی حالیہ سالوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں جو ایک سپورٹ ہمیں ہمارے دوست ممالک خاص کر کے سعودی عرب اور عرب ممالک کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے ملتی تھی، اس میں ایک تبدیلی ضرور آئی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ بھارت کو ایز اے اکنامک ہب دیکھتی ہے، اور ان کے ساتھ وہ جوائنٹ وینچرز کر رہی ہے، اور سعودی عرب کے تعلقات بہت اس میں بڑے ہیں بھارت کے ساتھ. تو یقینی طور پر اسی لیے ان کے موقف میں بھی کسی حد تک کشمیر کی اگر آپ بات کریں تو پہلے والا وہ بات نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جو اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر جو بات کی گئی ہے کلیئرلی، وہ پاکستان کے موقف کی کسی حد تک آبویسلی انڈورسمنٹ ہے کہ پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل طلب ہے، اور یہ بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے. اور یہ جو موجودہ بھارت کی گورنمنٹ ہے اس کے موقف سے مختلف ہے. بھارت کا کچھ جو میڈیا ہے وہ اس کو اس طریقے سے ٹوسٹ کر کے رپورٹ کر رہا تھا کہ جو اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں سعودی عرب نے موقف اختیار کیا ہے یہ تو بھارت کا ہی موقف ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اسے ہمیں ود اے پنچ آف سالٹ لینا چاہیے. بھارت کا جو اب موقف ہے، بھارت تو اب الرجک ہے کہ پاکستان جب کسی بھی اور ملک کے ساتھ انگیج کرتا ہے تو اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کشمیر کا ذکر نہیں آنا چاہیے. دا فیکٹ کہ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر کشمیر کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، تو یہ وہ نقطہ ہے کہ جس سے بھارت اتفاق نہیں کرتا. تو بھارت کے میڈیا کا اس طریقے سے رپورٹ کرنا کہ کمپلیٹلی سعودی عرب نے پاکستان کے جو موقف کو نظر انداز کیا ہے اور یہ بھارت کا نقطہ نظر ہے، تو آئی تھنک تھوڑا سا یہ بھارتی جو میڈیا ہے ان کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس کو مس رپورٹ کر رہے ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں. ہاں، یہ بات اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو 5 اگست 2019 والی جو صورتحال تبدیل ہوئی اس کے اوپر یہ ممالک کھل کر کے اب اس طریقے سے بات نہیں کرتے، اور اس کی وجہ یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو بھارت کے ساتھ ان ممالک کے مفادات ہیں، اور پاکستان میں بھی یہ اب رائے پائی جاتی ہے کہ ایک پریگمیٹک اپروچ کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اگر کوئی ملک اس طریقے سے کشمیر پر ہمارے موقف کی تائید نہیں کرتا تو ہمیں جو باقی انگیجمنٹ ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی اپنی معیشت کو ریوائیو کرنا ہے، تو ہر چیز کو کشمیر کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہیے، اور جو باقی تعلقات کے اہم فیسٹس ہیں اس کے اوپر فوکس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور آبویسلی جب پاکستان انٹرنلی مضبوط ہوگا، معاشی طور پر اسٹرانگ ہوگا، تو پھر جس طرح سے آج بھارت کا کلاؤڈ دنیا میں بڑھ رہا ہے اور بھارت کی بات لوگ سن رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ بھارت بہت بڑا ملک ہے، اس کی وجہ بھارت نے باقی دنیا کے ساتھ اپنے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ کریٹ کیے ہیں. اور جس دن ہم یہ کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو یقینی طور پر دنیا ہماری بات بھی سنیں گی. تو اس لیے اوور آل اگر میں اس کو وزٹ کو کس طریقے سے دیکھتا ہوں تو اٹس اے آن گوئنگ پروسیس. اور جن لوگوں کا خیال تھا کہ شہباز شریف جائیں گے اور واپسی پہ ان کو ڈالرز کے وہ تھیلے بھر کے دے دیں گے سعودی عرب کے، تو دنیا ایسے آپریٹ نہیں کرتی، نہ ہی سفارتی تعلقات اس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں. اگر اس طریقے سے لوگ اس کو جج کر رہے تھے تو آئی تھنک شاید پھر ان کو جو سفارتی تعلقات ہیں ان کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. رہی بات، یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ کوئی بھی ملک اگر آپ کے ہاں آ کے سرمایہ کاری کرے گا تو یقینی طور پر وہ میک شور کرے گا کہ اس کا سرمایہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو، اس کا سرمایہ ڈوبے نہیں، اور اس کے لیے وہ میک شور کرے گا کہ ہر وہ اقدامات جس سے اس کا جو سرمایہ ہے وہ محفوظ بھی رہے اور اس سے وہ منافع بھی کمائے. اور اس کے لیے پاکستان کو ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے، جو کنونس کرنے کی ضرورت ہے فارن انویسٹرز کو. اور یہی وجہ ہے کہ جو SIFC کا پلیٹ فارم بنایا گیا ہے کہ وہ تمام بیوروکریٹک ہرڈلز، تمام جو باٹل نیکس ادروائز جب آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے آتے ہیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، تو SIFC وہ فیسیلیٹیٹ کرے، وہ جو کنسرنز ہیں جو آؤٹ سائڈ انویسٹرز کے، ان کو وہ دور کر سکیں. تو یقینی طور پر یہ جو وزٹ ہے آئی تھنک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. یہ ہمارے اوپر اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس $5 بلین کی فرسٹ فیز کے اندر سرمایہ کاری کرنے کی بات ہوئی ہے تو ہم اس کے ان منصوبوں کے اوپر
کتنا جلدی کام کرتے ہیں اور کتنا جلدی انگیج کرتے ہیں سعودی عرب کو کہ وہ پاکستان میں آ کر کے سرمایہ کاری کریں۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔